नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम, और आज हमारे मेहमान एक मुल्क के नामवर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस्ताद मोहतरम ने आज हमें वक़्त दिया है। उस्ताद मोहतरम किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं सामईन को उस्ताद मोहतरम का थोड़ा सा तारुफ कराना पसंद करूँगा। उस्ताद मोहतरम को जामिया दारुल कराची में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और दारुल कराची के उस्ताद हदीस और नाइब मुफ्ती हैं। इसी तरह दारुल इफ्ता जामिया दारुल कराची के अहम सतून और बेशुमार मुफ्तियान कराम की रहनुमाई फरमाते हैं। दारुल इफ्ता जामिया दारुल कराची के अहम सतून हैं, और इसी तरह रोयत हिलाल के शोबे की सरपरस्ती भी फरमाते हैं। कराची में अगर मसाजिद के किबले का मसला हो तो उस्ताद मोहतरम को आगे आगे उस सिलसिले के अंदर रखा जाता है। बेशुमार मसाजिद का उस्ताद मोहतरम किबला दुरुस्त कर चुके हैं। इसी तरह तखस्सुस के तलबा की रहनुमाई का मामला हो, वो भी उस्ताद मोहतरम के पास जो है अपनी रहनुमाई के लिए आते हैं। और फतावा मुफ्ती आज़म जो इल्मी हलकों के अंदर किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो काम भी उस्ताद मोहतरम की निगरानी में चल रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उस्ताद मोहतरम इस प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब में तशरीफ़ लाए हैं। तो आपको अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बार में या darsequran.com के इनबॉक्स में सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम उसका जवाब देंगे। और सवालात के सिलसिला शुरू करने से पहले उस्ताद मोहतरम कुछ दुआइया कलिमात और कुछ बातें अर्ज करेंगे। तो उस्ताद जी, हम आपकी तरफ आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया है। तो सामईन को आप क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी दुआ है जो वज़ू के दौरान पढ़ी जाती है, और ये दुआ सिर्फ 3 जुमलों पर, 3 कलमों पर मुश्तमिल है। और अल्फाज इसके ये हैं: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये मुख्तसर सी दुआ है जो वज़ू के दौरान हम पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने इस दुआ के अंदर बहुत सारी अज़मतें शामिल फरमाई हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसान गुजारता है और तरह तरह के मसाइल से वास्ता पड़ता है। हम और आप वज़ू के दौरान मुख्तलिफ़ बातों में लग जाते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि इसमें वज़ू के दौरान हमारे गुनाह धुलते हैं। तो लिहाजा अगर हम मसनू तरीक़े से वज़ू करें तो जहाँ हमारे गुनाह साफ़ होंगे वह हमें वज़ू के बरक़ात भी हमें नसीब होंगे। तो ये एक मुख्तसर सी दुआ अगर हम इसको अपना लें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम समेट सकेंगे। और अल्फाज इसके ये है: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यूँ तो वज़ू के क़तरे के साथ साथ गुनाह धुलते हैं। जिनको अल्लाह पाक ने निगाह अता फरमाई वो देख भी सकते थे, लेकिन हम जैसे लोग जो इसके उस मुकाम पे नहीं हैं, इस लिहाज से हमें ये गुनाह नज़र नहीं आते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं वज़ू के दौरान, और अलबत्ता गुनाह कबीरा के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये दुआ मांगते रहे: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसमें बड़े गुनाहों के साथ अगर हुकूक़ुल इबाद से ताल्लुक़ है तो तौबा इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जहाँ तक अल्लाह ताला अगर हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ हैं तो वो गुनाह तो तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गुनाह कबीरा का ताल्लुक़ है
یا بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے تو بندوں سے معاف کروانا، معافی تلافی کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہم اغفر لذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، وبسلی فی داری، یہ مکان ذاتی رہائش کا ہونا یہ بھی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ آج بہت سارے وہ حضرات جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہوتا، جو کرائے پہ رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی بھاری ہو جاتا ہے، کئی عرصہ دراز کے بعد اندازہ لگائیں کہ جتنی رقم انہوں نے کرائے کی شکل میں ادا کی، اگر وہ اس رقم کو جمع کرتے تو ان کا اپنا ذاتی مکان بھی ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے وہ حضرات جن کا ذاتی مکان نہیں ہے، وضو کے دوران اگر یہ دعا مانگ لیں، وَوَسِّعْ فی داری، اے اللہ میرے مکان میں کشادگی عطا فرما، یا یہ کہ مجھے ذاتی مکان بھی عطا فرما۔ بعض دفعہ جگہ ہوتی ہے لیکن مکان انسان نہیں بنا سکتا، یا تنگ و تاریک مکان ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ وَوَسِّعْ فی داری، میرے مکان میں وسعتیں پیدا فرما دیں، یا یہ کہ اس کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، یا نیا مکان مجھے عطا فرما دیں۔ اور تیسرا جملہ ہے وہ بارک لی فی رزقی، اے اللہ میری روزی میں برکت نصیب فرما۔ جس طرح مکان ضرورت میں شامل ہے، اس طرح کھانا پینا یہ بھی ضرورت میں شامل ہے۔ بہت سے سیاسی منشور میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذاتی مکان ہونا انسان کی بیسک ضرورت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے روزی کا انتظام ہونا یہ انسانی ضرورت میں شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو دعا ہمیں سکھائی، اللہم اغفر لذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، ووسع لی فی داری، اور میرے مکان میں وسعتیں عطا فرما دیں، یا کشادہ مکان مجھے نصیب فرما دیں، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ برکت ایک ان نون چیز ہے، نظر نہیں آتی، لیکن دیکھیے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی سیلری زیادہ ہے، تنخواہیں زیادہ ہیں، لیکن وہ مہینے کے اینڈ پہ جا کے ان کا بھی وہی حال ہے جو ایک متوسط طبقے کا انسان جو 60,000 50,000 کی سیلری لے رہا ہے۔ اب دیکھیں پہلے ہفتے میں تو ظاہر بات ہے فراوانی ہوگی، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے آخری ہفتے میں جا کے کشاکشی شروع ہو جاتی ہے۔ یقینی طور پر وہ پیسے وہ نہیں ہوتے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں جو وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی روزی میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے وضو کے دوران۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ وسع لی فی داری، یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے۔ وبارک لی فی رزقی، اور روزی میں برکتیں حاصل ہونا یہ بھی ہماری دنیا کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تینوں جملوں کو یاد کرنے اور وضو کے موقع پر یاد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بلکہ بہت قیمتی بات فرمائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں۔ مکان کی ضرورت ہر ایک کو ہے، برکت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اور گناہوں سے مغفرت بھی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گناہ کی مغفرت ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو مفتی صاحب یہ کچھ سوالات ہیں تو جو دور دراز سے لوگوں نے پوچھے ہیں آپ سے، تو کچھ کے آپ جوابات عنایت فرما دیجیے، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ اوکے، مفتی عاصم صاحب آپ سوال پوچھیے۔ سر جی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی دعا فرمائی ہے، ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا۔ اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا وسع لی داری، کہ گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت فرمائے۔ تو اسی موضوع سے متعلق ایک امریکہ سے سوال ہے لبنہ خان صاحبہ کا، تو وہ سوال پہلے لے لیتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے گھر خریدنا کافی مشکل ہے، رقم سے گھر خریدنا کافی مشکل ہے، تو بینک سے عام طور پر گھر خریدتے ہیں، تو گھر خریدنے کا بہترین طریقہ وہاں پر کیا ہوگا؟ جزاکم عام اللہ طور پر ساری مورگیج پر خریدا جاتا ہے وہاں پر۔ جی، جزاکم اللہ تو خیر۔ اس کے متعلق
इत्तेफाक से पता नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इस सवाल का सामना करना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू में ये बात भी शामिल हो गई इत्तेफाक के तौर पर। अव्वलन तो रुजू इल्लाह ज़रूरी है। देखिए, आज मकान का मामला है, रोज़ी का मामला है, नौकरी का मामला है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से है। हम मांगने वाले बन जाए तो इंशाअल्लाह कुछ वसाइल इसके लिए इख्तियार करें तो मकान का भी इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है उन ममालिक में मॉर्गेज सिस्टम की वजह से सूदी मामला का इर्तिकाब करना पड़ता है, जबकि इस्लाम की तारीख़ और इस्लामी तालीमात के रोशनी में सूदी मामलात का जवाज़ नहीं बनता किसी भी सूरत में। तो गैर मुस्लिम ममालिक में या फॉरेन कंट्रीज़ में जो हजरात रहते हैं, उनके लिए अक्सर बेशतर मैं ये तजवीज़ पेश किया करता हूँ कि वो वहाँ जो मुसलमान कम्युनिटी हैं वो अगर अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी तादाद इन ममालिक में मौजूद है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं और एक नज़रिया बैंक वालों के सामने पेश करें कि बैंक जो है मॉर्गेज सिस्टम के ज़रिया सूदी निज़ाम के तहत इनको मुब्तला करता है, अगर ये जाके ये कह दें बैंक वालों को कि भाई हमारी गुजारिश ये है कि हमारी रिवायतों में सूद तो हर फ़िक़ा में, हर मज़हब में नाजायज़ है, ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी, इस्लाम में मना है, लेकिन लोग इसमें पड़ गए। इसलिए अगर मुसलमानों का बड़ा तबका वहाँ जाके मिले और ये तजवीज़ पेश करें, बैंक वालों से दरख्वास्त करें कि आप ख़ुद ये मकान ख़रीद लें, जो मुझे पसंद है, इस तरह का मकान मुझे चाहिए, आप ख़ुद ख़रीद लें, और ख़रीद करने के बाद फिर आप हमें क़िस्तों की शक्ल में इसको फ़रोख्त कर दें। मंथली जो भी क़िस्त हो, कई सालों की मुद्दत वो क़िस्तें मुकर्रर कर दें, इसमें हम ले लें, तो उसमें जो आप सूद के ज़रिए जो रकम आप कमा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हर महीने में और कई हज़ार रुपये अगर ले रहे हैं क़िस्तों की शक्ल में, सूद की शक्ल में, तो इसको क़िस्तों मकान की शक्ल में ले लें। ये ना हो कि किसी से कर्ज़ा लेकर मकान हमें दिला रहे हैं और कर्ज़े के बदले में हम सूद दे रहे हैं, इसका जवाज़ नहीं होगा। बैंक थोड़ी सी तब्दीली करे अपने मामलात के अंदर कि ख़ुद ख़रीद ले, उसके पास वसाइल की कमी नहीं है, और ये मामूली तब्दीली की वजह से मुसलमानों के मामलात में ये मामला सीधा हो जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ जो हजरात क़िस्तों के मुतालिक कारोबार करते हैं, तो वो भी इसी तरह फौरी तौर पर पैसे अदा नहीं कर सकते, लिहाजा एक बड़ी रकम का ज़रिया जो भी अदायगी हो, बैंकों के साथ मामलात को तय किया जाए और एक मुद्दत भी तय करें, और किसी भी वजह से अगर कोई इसमें ताख़िर हो जाए तो कोई पेनल्टी ना लगाए, जुर्माना ना लगाए। तो ये इनके लिए एक हल है, मुनासिब हल है, हर जगह लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अगर आवाज़ बुलंद करेंगे, अगर वो सब मिलकर अपने आवाज़ में क़ुव्वत पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह बैरूनी ममालिक वालों को अपनी रकम से ग़रज़ है, तरीक़ाकार से कोई ग़रज़ नहीं है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मुमकिन है उन हज़रात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या उनके लिए शायद कोई इत्तेफाक नहीं बन रहा। ये वजह है जिसको सारे हज़रात परेशानी के अंदर मुब्तला है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अगले सवाल से पहले मैं सामीन के सामने एक बात जिक्र करता चलूँ कि दरस-ए-कुरान.com पर मेरा पाकिस्तान सीरीज़ के नाम से प्रोग्राम चल रहे हैं। पीर के दिन खुसूसी प्रोग्राम होगा जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर अताउर रहमान साहब और मेज़बान मुफ्ती नजीब साहब और मारूफ टीवी एंकर उवैस मंगलवाला साहब होंगे। इसके अलावा भी प्रोग्राम ये चलते रहेंगे। दरस-ए-कुरान.com के कई पेजेस हैं, आप सब उनको लाइक करें। दरस-ए-कुरान लाइव, दरस-ए-कुरान.com, दरस-ए-कुरान.com 1, दरस-ए-कुरान डेली, दरस-ए-कुरान वर्ल्ड, दरस-ए-कुरान इंटरनेशनल, दरस-ए-कुरान मीडिया, दरस-ए-कुरान कलाम, दरस-ए-कुरान किड्स वगैरह ये यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, फेसबुक पर भी मौजूद हैं। और पूछिए मुफ्ती साहब का ये सिलसिला ये भी दरस-ए-कुरान.com ने शुरू किया है, जिसके मास्टरमाइंड और हकीकी फ़र्द जो है वो शफीक अजमल साहब हैं। मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इतना अहम और कीमती काम लिया है कि वो पूरे मुल्क से जो गोहर नायाब हैं, माहिर मुफ्तियान कराम हैं, उनको लेकर आते हैं और आपके सवालात हल करने की उन्होंने एक तरतीब बनाई है। तो आप भी ये जो पेजेस हैं इनको लाइक करें और इस पर जो भी मवाद होता है वो मुस्तनद होता है, आप उसे मज़ीद तहकीक के बगैर आगे शेयर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। मुआज साहब कराची से मुआज साहब पूछते हैं कि बैंक में मुलाजमत करना कैसा है?
دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے. پچھلے دور میں 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو اس میں یہ سہولتیں نہیں تھیں کہ اگر کوئی ایماندار مومن آدمی حرام سے بچ کر بینک میں کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھیں. سارا نظام سود پر مشتمل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمایا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد علم کو 30-40 سالہ محنتوں کے ذریعہ عالم اسلام کے نامور لوگوں کے مشاورت سے جو نظام آپ نے قائم فرمایا اس کے لیے آج کے زمانے میں صرف یہ نہیں کہ کنورشل بینک کام کر رہے ہیں بلکہ اسلامی بینکوں کی کافی ایک طویل فہرست ہے. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یہ چاہے اسلامی بینکوں میں کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کام کرنا جائز ہے. البتہ کنونشنل بینکوں کی تعداد بھی ابھی اس وقت ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ مکمل طور پہ چینج نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک آدھ ونڈو اسلامک طریقے کے مطابق چلائیں. تو اس لیے دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہے. یا تو مکمل اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کریں یا پھر اگر کنونشنل بینکوں میں اگر کوئی وہاں نوکری نہیں مل رہی تو کوشش یہ فرمائے کہ ان کی جو اسلامک برانچ ہے اس میں کوئی نہ کوئی جگہ لے لیں. باقی جو صرف اور صرف کنونشنل بینک ہے تو اس میں سوائے 2-3 نوکریوں کے جیسا کہ کوئی سیکورٹی میں کوئی عملہ ہے اس حوالے سے یا ڈرائیونگ ہے یا ٹیلی فون آپریٹر ہے ان کی گنجائش ہو سکتی ہے بشرطے کہ ان کا کوئی سودی معاملات کے ساتھ کوئی لین دین کوئی لنک نہ ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ. استاد جی اگلا سوال جو ہے بھائی عبد الخالق صاحب کریں گے آپ سے. بھائی عبد الخالق صاحب آپ کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب یہ ایک سوال لاہور سے آیا ہے جو محمد صاحب ہیں. کوئی وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچے ان کے پڑھ رہے ہیں سب تو کوئی کماتا نہیں ہے تو کیا تعلیم مکمل ہونے تک وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا دونوں میں علیحدگی کروانا ضروری ہے؟ جبکہ علیحدگی کی صورت میں بچے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ماں کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور علیحدگی کی صورت میں باپ نے خرچ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو اس میں کیا حکم ہے ان دونوں کے لیے؟ اولا تو یہ واضح ہونا چاہیے کتنی طلاقیں دی انہوں نے. 3 طلاقیں دی ہیں, اس سے کم طلاقیں دی ہیں. اور طلاق کے الفاظ کیا تھے؟ جی اس کی وضاحت تو اس میں نہیں لکھی ہے, بس یہی الفاظ سے سوال کے جو درج ہے. چلے ٹھیک ہے, ایک عمومی انداز سے ایک جواب میں دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس طرح کے الفاظ ہوں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب دونوں کا میاں کی طرح رہنا یہ جائز نہیں ہے. بیوی صرف اور صرف عدت کے دوران اس مکان میں الگ کمرے میں رہائش اختیار کر سکتی ہے. جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس گھر میں رہنا اور سابق شوہر کا آمنا سامنا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں. البتہ اگر صورتحال یہ ہو کہ بچے چھوٹے ہیں اور مقصد یہ کہ ماں کی ضرورت ہے, پرورش میں ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے, بچے رل جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تعلیم کا نقصان ہوتا ہے, ایسی کہ بچے ماں ان کے ساتھ کوئی آمنا سامنا نہ ہو یا اسی مکان میں کوئی پارٹیشن کر کے الگ کر لیں اور دونوں کے آمنا سامنا نہ ہونے کا یقینی طور پر سد باب ہو, کسی بھی حوالے سے آمنے سامنے نہ آئے, کوئی لنک نہ ہو, کوئی تعلق نہ ہو, تو یہ صرف گنجائش بچوں کے حوالے سے ہے. بچے رول جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اگر بچے بڑے ہوتے تو یہ گنجائش بھی نہیں دی جاتی, اس لیے اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. تو یہ صورتحال اگر بن سکتی ہے کہ برابر میں کوئی مکان مل جائے رینٹ پہ, کرایہ پہ مل جائے اور خاتون وہاں رہ لے بچوں کے ساتھ, تو ماں اور باپ دونوں کی محبتیں بچوں کو حاصل ہو سکتی ہے. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, جو بالغ بچے ہیں, برسر روزگار ہے, وہ تو ظاہر بات ہے والدین یہ کرتے ہیں, لیکن اس صورت میں شرعاً ان کے نانفقہ کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہوگی. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں, ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں, یا بچیاں ہیں, تو شادی ہونے تک تمام اخراجات, جو ضروری اخراجات, تعلیم ہوں اور کھانا پینا ہوں, کپڑے وغیرہ ہوں, تو یہ چھوٹے بچے ہوں یا بالغ ہونے تک, اور لڑکیاں شادی ہونے تک, ان کے اخراجات باپ کے ذمے ہوں گے. اور اخراجات کے لیے کوئی آپس میں طے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نوکری میں پیسے کیا ملتے کیا نہیں ملتے.
یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا کہ جو ان کی حیثیت سے باہر ہو اور وہ ان کے لیے بھی اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچانا ممکن نہ ہو، علاج معالجہ ہے. اس لیے آپس میں یا بزرگوں کے توسط سے کوئی نان نفقہ کے کوئی معیار مقرر کر لیا جائے، اس کے مطابق بچوں کے اسکول کے اخراجات، کتابیں، کھانے پینے کے انتظامات، رہائش وغیرہ کے انتظامات یہ والد کے ذمے ہوں. جی مفتی صاحب، ایک محمد نوید الرحمان صاحب راوین سے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ غیر مؤکدہ سنتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے یا نہیں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کا اگر کوئی چھوٹا سا حوالہ بھی دے دیا جائے. دیکھیں، نماز، نفل نماز ہو اور غیر مقدس سنت ہو یا سنت ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، اگر کوئی واجب چھوڑ جائے غلطی سے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لاگو ہوگا. یہ تفریق نہیں ہے کہ اگر نفلی نماز ہو اور واجب چھوڑ جائے، نفلی نماز کے اندر بھی یعنی دو سجدوں کے درمیان تشہد یعنی اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نفلی نماز بھی مکمل نہیں کہلائے گی. تو نفلی نماز ہو یا سنن ہو یا واجبات ہو یا فرض نماز ہو، جب واجب چھوڑ جائے یا مؤخر ہو جائے، تاخیر ہو جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں نفلی نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت ہو، سب میں ایک ہی قاعدہ ہے کہ سجدہ لازم ہوگا. مفتی صاحب، بہاول نگر سے فوزیہ زاہد صاحبہ پوچھتی ہیں کہ گورنمنٹ کھاد پر سبسڈی دیتی ہے تو وہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ دوسروں کو رجسٹر کرا کر خود وہ پیسے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قوانین سب کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. حکومت نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے منع ہے. جو قاعدے ضابطے حکومت میں مقرر کیے ہیں اس کیٹیگری میں جو لوگ آئیں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے، اور جو نہیں آئیں گے تو جال سازی کے ذریعہ دوسرے طریقوں سے یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب، آسٹریلیا سے شفاعت خان صاحب جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ خوارج سے کون لوگ مراد ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے معلوماتی سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں مثبت انداز سے گفتگو کی جائے، جو جس کی ضرورت اس وقت موجود ہے. کون خوارج ہے کون نہیں، ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر الملل والنحل کتاب ہے، اس میں سب فرقوں کا ذکر ہے. کسی کو اگر دلچسپی ہے وہاں جا کے دیکھ لیں. لیکن اس طرح کے پلیٹ فارم میں اس قسم کے سوالات بالکل نامناسب ہیں. صرف اور صرف انسانی زندگی میں جو چیز جن کی ضرورت پیش آتی ہے، صبح شام جن سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں آخرت میں قبر میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے. قبر میں کبھی سوال نہیں ہوگا خارج کون ہے کون نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر جی. کراچی سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جی، یہ گوشت دینا جائز ہے، اور حضرت نے بھی یعنی احکام قربانی کے اندر بھی حضرت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ برکتوں والا گوشت ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے. جزاک اللہ. خیرپور تامی والی سے عمر فاروق معاویہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین صرف ایک یا ایک آدھی آیت اونچی آواز سے پڑھی اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا یہ نماز ہو گئی یا نہیں؟ نماز ہو گئی ہے. ایک آدھ آیت کی گنجائش ہے، اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، نماز ہو گئی ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب کوئٹہ سے حفظ الرحمان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ حروف ابجد کے حساب سے انگوٹھی پر لکھی ہوئی تعویذ کا بیت الخلاء کے وقت کیا حکم؟ دیکھیں، وہ تو حروف یعنی جو گنتی کے الفاظ ہے تو اس کے ذریعہ جس طرح 786 ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بتاتے ہیں، تو بسم اللہ کا ثواب نہیں حاصل ہوگا 786 ایک دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے. یہ صرف اور صرف ابجد حبت کے حساب کے لحاظ سے
کہ اگر وہ اس کو بعض دفعہ لوگ قرآن کریم کے آیت بھی لکھ دیتے ہیں، کوئی دعا بھی لکھ دیتے، تعویذ میں لکھ دیتے ہیں، تو ان کا وہ مقام نہیں ہے جو آیت قرآن کا مقام ہے. تو اسی لیے بعض میں دیکھا ہوگا آپ نے خط کے اوپر یا کسی تحریر کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں، صرف اور صرف اس سے بچنے کے لیے، ایسا نہ کوئی بے حرمتی ہو جائے. تو بے حرمتی سے بچنے کے لیے اگر کوئی تعویذ وغیرہ کوئی لکھتا ہے اور ان حروف سے لکھتا ہے، حروف ابجد کے قواعد کے مطابق، تو اس کو وہاں ضرورت کے وقت، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کسی اس میں بعض دفعہ یہ اس کو پٹی چڑھا لیتے ہیں چمڑے کے ذریعہ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیں، اور پھر اگر وہاں لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ باہر رکھیں گے تو اس کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس صورت کی گنجائش ہو سکتی ہے. صحیح، جزاک اللہ. مفتی صاحب، عبداللہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو شادی کے لیے جاننے کے لیے بات چیت یا میسج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں یہ کام ولی کے ذمے ہے کہ جو لڑکا لڑکی کے ولی ہے کہ خود سے مقصد ہے کہ منسلک ہو جانا اور اپنے ولی کو پیچھے ڈال دینا، جیسا کہ آج کی روایت ہے، لوگ خود ہی آپس میں مل لیتے ہیں. یہ طریقہ کار مسنون نہیں ہے. یہ معاملات جو ہے ولی کے توسط سے ہونا چاہیے. اگر کہیں سے رشتہ آ رہا ہے تو رشتہ بھی ولی کے پاس آنا چاہیے، سرپرست کے پاس آنا چاہیے. اور اگر جوابات دیا جائے تو جو سرپرست ہے، والد ہے، دادا ہے، والدہ ہے، جو بڑے ہیں گھر کے سربراہ ہے، ان کے مشورے سے بات آگے بڑھانی چاہیے. یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں مل لیتے ہیں، ابھی کوئی ہے بھی نہیں، حساب کتاب بھی نہیں، اس میں بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر گفتگو بھی ہوتی ہے، آمنا سامنا بھی ہوتا ہے. تو جو بابرکت والا رشتہ، نکاح کا رشتہ، جس سے نسل انسانی کا تعلق ہے، شروعات ہی اگر ہم غیر شرعی طریقے سے کریں تو آگے جا کے کیا بنے گا؟ اس لحاظ سے لڑکا لڑکی خود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے بزرگوں کے توسط سے اس کام کو انجام دینا چاہیے. جزاک اللہ. کراچی سے محترمہ صدف صاحبہ پوچھتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت کے 2 درجے ہیں، ایک ہے مؤکدہ اور ایک ہے سنن زائدہ. اس کو آپ مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں مؤکدہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر آپ 3 حصے کریں. بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں میں اور ایک غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ برکت والا گوشت سب کو ملے. صحیح، جزاک اللہ. استاد یہ سوالات تو کافی آئے ہوئے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں یا جیسے آپ مناسب سمجھیں. ایک آدھ اور کر لیں، اگر آئے گا جواب تو بتا دیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد سے عبداللہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، سنا ہے کہ تہمت یا بہتان لگانے سے ساری نیکیاں دوسرے بندے کو مل جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر غلطی سے منہ سے ایسی بات نکل جائے تو کیا توبہ استغفار سے گناہ معاف ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، غیبت کے متعلق تو یہ بات واضح ہے، غیبت کرنے سے انسان کی جو ہے نیکیاں دوسروں کو ملتی ہے. جہاں تک بہتان ہے تو بہتان تو اس سے اور بڑھ کر ہے. وہ اس لحاظ سے انسان کے اپنے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی انتقام نہیں لیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ پاک اس کو صبر کی وجہ سے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا، اس کو گالیاں بکی گئیں، اور اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائیں گے. لیکن جو غیبت کرنے والا، بہتان باندھنے والا، یہ تو بدستور گناہ گار ہی رہے گا. اور بات یہ ہے کہ یہ صرف حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بات کہی ہے، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا معاملہ ہے. لہذا جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں، اپنے اعمال کی درستی کی طرف توجہ دیں، بجائے کہ ہم دوسروں کے پیچھے لگ جائیں. اس سے سراسر نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب، فیصلہ آباد سے احسن صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی، تو کوئی دوسرا اس سے شادی کرنے کا پیغام اس کو بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی ہے. جب وعدہ ہے تو اگلے والوں کو نہیں آنا چاہیے جب تک ان کے معاملات طے نہ ہو جائے. اگر منگنی کی بات طے ہو گئی ہے تو سمجھ لو رشتے کی ایک بات مکمل ہو گئی ہے.
اب کسی اور لوگوں کو اس میں آنا تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا، اور اگر یہ ان کی منگنی ٹوٹ گئی تو پھر اگلے والوں کو اس میں حصہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک ان کی گفتگو چل رہی ہیں یا منگنی ہو چکی ہیں، اس میں دوسروں کو رشتہ ڈالنا یہ منع ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، منع ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، رانا ابو عکاشہ بھکر سے وہ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اس میں یہ دعا کا وقت نہیں ہے کہ اگر دعا مانگنا چاہے تو ہاتھ نہ اٹھائے، دل میں دعا مانگ لے، ہاتھ اٹھانے کا عمل درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اور بھائی عبد الخالق صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہیں مفتی صاحب سے یا اختتامی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیجئے۔ اس میں ایک سوال ہے خیرپور سے کر رہے عمر فاروق معاویہ صاحب، تو پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے پہلے رکعت میں الحمدللہ رب العالمین صرف ایک سے آدھی آیت اونچی آواز میں پڑھی۔ یہ سوال ہو گیا ہے، یہ سوال ہو گیا عبد الخالق بھائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خیال بات کر لی جائے۔ رحیم یار خان سے ماہ علی صاحبہ وہ پوچھتی ہیں، ان کے نماز سے متعلق 3 سوالات ہیں کہ ایک خاتون کو گھٹنے کے مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ٹانگ موڑ کر بیٹھنے سے منع کیا ہے تاکہ آپریشن سے بچا جا سکے، جس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں قیام تو ممکن ہے مگر سجدہ اور تشہد نہیں۔ چیئر پر نماز ممکن ہے لیکن قیام کر سکتی ہے۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ باقی نماز تو چیئر پر ہو مگر قیام کے لیے کھڑی ہو جایا کرے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نماز میں قیام کی بڑی اہمیت ہے، تو اسی لیے بہت سارے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ بیٹھنے پہ قادر نہیں ہیں، تو وہ حضرات یہ رائے پیش کرتے قیام بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قیام افضل ہے، اور افضل عمل کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، بیٹھ کر یعنی تشہد پڑھنا یا بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن قیام میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جس میں تکلیف نہیں ہے اور قیام افضل رکن بھی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑی لمبی بحث فرمائی ہے، اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہی نکالا ہے کہ قیام افضل ہے اس لحاظ سے جن کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن افضل عمل بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض حضرات ہمارے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں معاملہ افضل اور غیر افضل کہا جائے تو گنجائش دونوں درجوں میں ہے، لیکن افضل عمل کرنے کے لیے حضرت ترجیح اس کو حاصل ہے کہ جب قیام میں کوئی مسئلہ نہیں تو قیام کریں، اور باقی اعمال جو اپنے جس طرح ضرورت کے مطابق انجام دے رہی ہیں اس کو جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔ استاد جی، انہی خاتون کا ایک مزید مختصر سا سوال ہے کہ اگر رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لیں یا سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لیں تو نماز میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تسبیحات ہیں تو یہ واجب کا درجے میں نہیں ہے، تو اس لحاظ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن کوشش یہ فرمائے کہ رکوع کی تسبیح رکوع کی حالت میں ہو اور سجدے کی تسبیح سجدے کی حالت میں ہو، کبھی الٹ پلٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آخری سوال انہی خاتون کا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خواتین کے قیام میں ہاتھ باندھنے کے دوران اگر دونوں ہاتھوں کے درمیان چادر یا کپڑا آ جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے اور سامعین کی بھی خوش قسمتی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ پوچھیے مفتی صاحب سے، یہ جو پروگرام ہے ہر جمعے کو استاد محترم مفتی عبدالمنان صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا کریں گے۔ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں وہ اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار پہ یا درسقرآن.com کے فیس بک جو پیج ہے اس کے ان باکس میں اپنا سوال سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ منگل کو مفتی محمد صاحب
اور جمعے کو استاد محترم مفتی عبد المنان صاحب جواب دیا کریں گے. بھائی خالق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، کہ جو ملک کی معروف شخصیات کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا ہے درس قرآن نے، پوچھے مفتی صاحب سے، تو اس کے اندر بہت بہت فائدہ ہے ناظرین کا، عام عوام کا، کیونکہ جس طرح کے موجودہ حالات ہیں کہ آنا جانا منقطع ہے، اور کرونا وائرس، کووڈ-19 وغیرہ، اور ویسے بھی ڈیجیٹل دنیا کے ہوتے ہوئے لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں، سست ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ فون پہ پتہ چل جائے. تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے کہ چلیں فون پر ہی صحیح، ایک اچھا پلیٹ فارم، مستند پلیٹ فارم ہے جس سے وہ اپنے مسائل کی درست معلومات اور مستند معلومات لے سکتے ہیں. تو اس کا جتنا شکریہ کیا جائے شفیق اجمل صاحب کے لیے، کہ جو ان کی انتھک محنت ہے، وہ دن رات لگے رہتے ہیں کہ کیا نئے سے نیا ایسا کام کیا جائے جس سے کوئی عوام کی فلاح ہو، بہبود ہو. تو جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور وقت نکالا ہمارے لیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امت مسلمہ کے لیے جو آپ بہتری کا راستہ سوچ رہے ہیں، اور یہ ہر بندہ کوئی مدرسے میں نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لحاظ سے ان ذرائع کو نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، تو آج سے ہمارے ساتھ یہ مفتی عبد المنان صاحب دارالعلوم سے، تو درس قرآن آپ کے لیے نت نئی کوششوں میں مصروف ہے کہ کس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی اور مستند معلومات اور آپ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے. جس طرح کہ وہ میرا پاکستان سیریز چل رہی ہے، اس سے پہلے ہمارا سوال کی ایک سیریز تھی، اور اب یہ ایک نئی سیریز ہے پوچھیے مفتی صاحب سے. تو یہ سب چیزیں صرف آپ کے لیے درسقرآن.com پیش کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ درس قرآن کی چیزوں کو آپ لوگ لائک کریں، فالو کریں، اور جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ کی بات جہاں تک ہے تو یہ میرا پاکستان نام سے ایپ ہے جو اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت، امپورٹینس بڑھ جاتی ہے، کہ جس کے اندر ملی نغمات کو آڈیو میں، ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے، یکجا کیا گیا ہے. اور آزادی کے حوالے سے جو تاثرات ہیں علماء کرام کے، اور ملک کے معروف علماء کرام کے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور دیگر حضرات کے، تو اس میں سب کو جمع کیا گیا ہے جو آزادی کے حوالے سے ان کے تاثرات ہیں. تو ایسے ہی فیس بک اور یوٹیوب پر جو چینل ہیں، درس قرآن لائیو، درس قرآن ورلڈ، درس قرآن انٹرنیشنل، درس قرآن کڈز، درس قرآن کلام، تو ان کو آپ سب لوگ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئیں، اور درس قرآن کی نشریات کو اور جو بھی ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں چیزیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں اور شیئر کریں نیکی سمجھ کے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.